बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। क्या इमरान खान को डील की ऑफर हुई है? अगर हुई है तो क्या हुई है? और दूसरा ये आपको बताना है कि 9 मई में जो लोग मुलव्वज़ पाए गए थे उनमें से 60 को मज़ीद जो 60 लोग थे उनको सज़ा सुनाई गई है। और उसमें कितने फौजी शामिल हैं जनाब, ये आपको बताना है, क्योंकि असी एवं दी गल्लां सुनने वास्ते बड़े बेकरार रहते हैं पाकिस्तानी। वैसे बड़ा अफसोस है इस हवाले से, हालांकि सारे ही हमारे अपने हैं, सारे ही हमारे जनाब फौज भी अपनी है, सारी पार्टियाँ अपनी हैं, इमरान खान भी अपना ही है। लेकिन क्या करें कि भटक गए हों लोग और इक़्तिदार के हवस में मुब्तला हों तो सारी गेम तो पता कुर्सी दी पाई पाकिस्तान च। और दूसरा ये बताना है कि मगरब में बहुत जनाब आखिर आई हुई थी, और मगरब के जो अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, इसराइल जनाब इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, और एक रिचर्ड ग्रिनल है वो भी खड़ा है। अब ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन तफसील के साथ, और तज्जिया भी दूंगा। लेकिन उससे पहले आपका फ़र्ज बनता है कि फौरी तौर पर कर लें सब्सक्राइब चैनल को, और सबसे पहले आ जाएं। जो बात करनी है वो ये करनी है कि अलीमा बाजी इमरान खान साहब से मिलके जेल से बाहर आई हैं, और उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब जो हैं बड़ी हाई स्पिरिट में हैं। और इमरान खान साहब ने जनाब तारीफ कर दी हुकूमत की कि पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है। चलो अच्छी गल है कि इमरान खान साहब के पास ये भी टाइम निकला है कि उन्होंने बिलाखिर पाकिस्तान की हुकूमत जो मौजूद है उनकी तारीफ की है। देखो मसालत होने लगी है, मुझे लगता है सारा। और दूसरा ये मैं आपको बता दूं कि जब पाकिस्तान की तारीफ की है कि पाकिस्तान को दिवालिया डिफ़ॉल्ट होने से पाकिस्तानी हुकूमत ने बचा लिया, लेकिन उससे पहले कहते रहे हैं कि पाकिस्तान में जो हालात हैं वो इसराइल के भी फ़लस्तीन से और इसराइल में जो हालात हो रहे हैं वो, और साथ जोड़ दें जनाब श्रीलंका। इमरान खान साहब जनाब कहते थे श्रीलंका तो में बुरे हालात पाकिस्तान में होंगे, बांग्लादेश से भी बुरे हालात होंगे, पता नहीं किहड़े किहड़े मुल्कां दे जिथे भी हालात खराब सन सारे दे भाईजान नाम लेंदे सन कि कहंदे सन, डरांदे सन लोगों नूं और कि मैनू उतारिया है, और अगर तुसीं पाकिस्तान साडा कहना नहीं मनोगे, सानू मैंडेट जिहड़ा चोरी कीता है वो तुहानू तुसीं नहीं सानू दवोगे, साडा जिहड़ा फॉर्म 47 ये जनाब अच्छे तरीके से सोशल मीडिया पे बेचा गया था। लेकिन 2018 की इलेक्शन में जब भाईजान आए थे खुद, उस टाइम जो RTS बाजवा साहब की मोहब्बत और फैज़ हमीद की मोहब्बत से, जो बाजवा साहब की मोहब्बत से खास तौर पे जो RTS बैठ गया सी, ਉਹਦੇ बारे च मैनूं लगता है कि ਜਿਹੜੀ नत्थू खैरी दूसरी पार्टियां हैं जिन्होंने जनाब कोई बयानिया नहीं बनाया, क्योंकि उनके पास सोशल मीडिया ही नहीं है, थोड़ा सा निक्का जा सोशल मीडिया, बाकी सारे का सारा अमरीका तो चली जा रहा है। और इमरान खान के लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये एक शरारती चरखा है, यानी कि शरारत का चरखा जो है वो जनाब आप समझ लें, झूठ का पलंदा जो है वो ज़्यादातर सोशल मीडिया पे ही मिलता है आपको। साढ़े वर्गे ਜਿਹੜੇ थोड़े लोग ने वो घट मीडिया 'ਚ उन्होंने इस तो वायरल नहीं होते। फिर हंसदियाँ औरतां बह के भी, ज़रका तैमूर जैसी खातून जो है वो कामरान शायद के प्रोग्राम में देख रहा था, वो बेचारे हफीजुल्लाह नियाज़ी अपने बेटे के हवाले से बात कर रहे थे, तो जैसे उन्होंने कहा जी मैं भी वीलॉग करता हूँ तो मेरे 5000 व्यूज़ आते हैं, दूसरों के 20,000 आते हैं, तो हंस रही थी। यानी कि आप चेक करें इनकी शरारत। तो ये जनाब शैतानी चरखे के दोस्त हैं सारे, बजाय कि पाकिस्तान की मट्टी पलीद करने से बेहतर है कि पाकिस्तान के हक में बात की जाए और मसालत करके चला जाए, और इदारों के खिलाफ बिल्कुल कुत्ते तरह नहीं भौंकना चाहिए। अगे जनाब एक और बात थी, वो बहुत अहम थी, वो ये थी कि इमरान खान की मैं बात अभी तक ये इसलिए नहीं कंप्लीट कर सका कि बच्चे ही है, मैं दूसरी गल्लां कर लग गया सा। इमरान खान जनाब उनको डील, वो बकौल इमरान खान, अलीमा बाजी बता रही हैं कि इमरान खान साहब को डील दी गई है, और डील ये दी गई है, टेल नहीं दी गई, डील की ऑफर की गई है कि साढ़े ना सौदेबाजी कर लो, और आपको हम अगर छोड़ेंगे तो आप बनी गाला में जाके बंद हो जाना, हाउस अरेस्ट। तो इमरान खान ने कहा कि बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाना, मैं अदालतों तो ही निकल के ही बाहर जाना है। भाईजान है देखो फनकारियाँ, वैसे पाकिस्तान में सियासत कुछ इसी तरह की है, झूठ का पलंदा होता है ज़्यादातर, और फनकारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं सियासत में। तो इमरान खान साहब जो हैं फुल टाइम फनकारियाँ दिखा रहे हैं, और उन्होंने फनकारी मारी है कि भाई मुझे कोई ऑफ़र नहीं हुई, मुझे ऑफ़र हुई है डील की, लेकिन मैं नहीं जाना, मैं डील नहीं करना चाहता।
جنہوں نے ڈیل دینی ہے انہوں نے بارے ذرا تو میں دس داں. انہوں نے کہا جو ڈیل دیں جن سے ڈیل ملنی ہے وہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہ کوئی آفر کی ہے نہ ہم نے ان کو ڈیل دینی ہے, کوئی ڈیل نہیں عمران خان کو ملے گی, وہ یہ کہہ رہے ہیں. لیکن عمران خان خود ہی اندر بیٹھ کے کہی جا رہے ہیں کہ بھائی مجھے ڈیل دی گئی ہے اور میں نہیں منیا. بس یار ٹھیک ہے, جڑا تہاڈا مرشد کہہ تسی یہی گل منو. اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان نے نال یہ کیا ہے کہ 2025 جو سال ہے وہ میری آزادی کا سال ہے. ہم یار یہ جو پورا سال گزر گیا ہے اس کے ہر مہینے بعد تو پرڈکشنیں آتی تھی, اور لطیف کھوسا جیسے لوگ تھے وہ کہتے تھے بس 10 دن رہ گئے عمران خان باہر نکلے گا. بیرسٹر گور کہتا تھا 5 دن رہ گئے عمران خان صاحب باہر نکلے گا. تو کبھی کوئی ایک دن رہ گیا کہ عمران خان کو باہر نکل رہا ہے. یہ ساری باتیں پاکستانی عوام کا پورا سال انہوں نے برباد کیا ہے. اور خاص طور پہ جو خاص قسم کی قوم ہے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں, جو عمران خان کے فالوور ہیں, وہ اسی طرح کی باتوں میں آ کے تو جناب ابھی تک انہی کا ویلاگ دیکھتے ہیں جو جھوٹ کا پلندہ اور اہم من گڑت خبریں ہوتی ہیں بھائی جان. اچھا ایک تو یہ میں بتا دوں آپ کو. اچھا دوسری بات, اب میں نے آپ کو بتانا ہے کہ یہ جو 9 مئی کی جو سزا تھی لوگوں کو وہ فوجی عدالتوں سے ملی ہے, اور فوجی عدالتوں کے جو جناب فوائد اور جو ان کے فضائل تھے وہ عمران خان صاحب اپنے دور حکومت میں بہت زیادہ سنایا کرتے تھے, کیونکہ انہوں نے بھی اپنے دور حکومت میں فوجی عدالتوں سے لوگوں کا ٹرائل کرایا تھا, اور 3 لوگوں نے پھانسی ہو گئی تھی جناب, 3 لوگوں کو پھانسی ملی تھی, اور اس کے بعد کافی لوگوں کو سزائیں ہوئی تھیں. تو اسی طرح وہ پہیا گھومے واپس سے عمران خان پہ آ گیا, اور عمران خان صاحب کی پارٹی کے لوگوں کے 60 مزید لوگوں کو 9 مئی میں سزائیں ہو گئی ہیں. کسی کو 2 سال, کسی کو 3 سال, کسی کو 4 سال, کسی کو 5 سال, کسی کو ڈائریکٹ 10 سال. اور رہ گئے ہیں اب عمران خان صاحب اور کچھ اور لوگ بھی رہ گئے ہیں, اور ان کو بھی سزائیں ہو جائیں گی. لیکن وہی انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہر حالت میں سزا دینی ہے. تو اس وجہ سے عمران خان صاحب کے جو بھانجے تھے احسان نیازی, ان کو بھی 10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے. اور حفیظ اللہ نیازی صاحب بڑے پریشان تھے, اور انہوں نے کہا کہ میں اب اپنے بیٹے پہ فخر کرتا ہوں, کیونکہ میرے بیٹے نے یونیفارم وردی پینٹ نہیں اٹھائی ہوئی تھی, پینٹ کوئی اور پیچھے سے میرے بیٹے کو ایسے بتا رہا ہے, تو میرے بیٹے نے صرف وردی پہ ہاتھ لگا کے کہا تھا کہ یہ جو آفیسر یعنی کور کمانڈر کی یونیفارم تھی کہ انہوں دی ویسٹ 52 سے 50 انچ ہے, اس طرح کی بات کی تھی بقول حفیظ اللہ نیازی کی. لیکن یہ کیوں کہا ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب نے؟ یہ کہا کہ بچوں ان کا کہنا تھا کہ مجھے اپنے بیٹے پہ فخر ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں پاکستان کی جگ رسائی ہوئی ہے, تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا ریاست کو. ریاست تو چاہے کوئی بھی کرے, میں ہم کریں, کیوں ہم کریں, ٹھیک ہے. جو ان کا ظلم زیادتی اگر آپ کو لگتا ہے تو پھر آپ لوگ بھی تو توڑ پھوڑ کرتے ہیں نا بھائی جان. ڈیفینڈ نہیں ہم کر رہے, لیکن توڑ پھوڑ نہ کریں اور اس طرح کی آگ نہ لگاتے تو نہ ہوتا. لیکن آپ لوگ تو آج تک یہ کہتے رہ گئے ہیں کہ 9 مئی کا واقعہ سکرایا ہی کوئی نہیں, کیتا ہی نہیں ہے. تو پھر باقی پاکستانیوں ابھی یاد رکھو کہ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کہتے تھے 9 مئی سے خود کرایا انہوں نے, بھائی ہم نے نہیں کرایا, ہم نے نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. تو جھوٹ کا پلندہ آپ کو پتا ہے کہ مجھے نفرت ہو جاتی ہے ایسی باتوں کی جن کا نہ سر ہو نہ پاؤں, لیکن پھر بھی لوگ اس پہ اعتبار کرتے ہیں. احسان اللہ نیازی اور جناب محمود الرشید اور اس کے علاوہ جناب یاسمین راشد اور باقی بھی کچھ 2 لوگ بھجے ہوئے ہیں جناب, جن میں مراد سعید بھی ہے. تو یہ لوگوں نے تو باقاعدہ بھائی لوگوں کو اکسا کے لے کے آئے تھے, جھوٹ نہیں ہے. لیکن حفیظ اللہ نیازی صاحب کہہ رہے تھے کئی لوگ جو کور کمانڈر ہاؤس کے اندر بھی تھے بچے, وہ ان کا بھی مجھے پتا ہے ان کو سزا کم ملی ہے. لیکن بہرحال میرے خیال میں جو اکسانے والے ہیں ان کے لیے زیادہ سیریس سزا ہے, تو اس لیے سزا ہو گئی. اور اس میں جناب ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں, انہوں بھی بہت اخیر چڑھی ہوئی سی جناب, وہ بھی آزادی لینا چاہ رہے تھے, تو وہ ان کو بھی سزا ہوئی ہے. اور ساتھ ایک کرنل ایئر فورس کا آدمی تھا جو کہ کرنل رینک کا تھا, اس کو بھی اپنے یعنی کہ جو آپ کو پتہ ہے نا کہ جو اداروں کے اندر کالی بھیڑیں ہوتی ہیں نا جناب, تو یہ ریٹائرڈ دونوں لوگ تھے, تو انہوں نے بھی سیٹ لینی تھی پی ٹی آئی میں, تو ان کو سیٹ مل گئی ہے, سزا مل گئی ہے ان کو, اور یہ بھی سزا یافتہ اب کہلائیں گے. تو اب جناب پہلے انہوں نے لازمن ہلکی پھلکی اپنی مہمان نوازی کرائی ہوگی ادھر, اور اس کے بعد ابھی جیل میں ان کو ڈیلا جیل میں تکل آ کے نہ سارا بھیجنا ہے تاکہ بھائی نہ کرو. میں دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ آپ پورا من جدوجہد کریں, کون روکتا ہے؟ کوئی نہیں روکتا. توڑ پھوڑ فساد کو آپ کیا کریں, جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ نہیں. پھر اس میں کنفیوژن کریٹ کرنا کہ ساڑھے بندے نہیں سن, یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. پھر آپ کیا اتنے اسٹرانگ جو ادارے ہیں جو آپ کے
پہلے ڈے 1 سے کیا آپ ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں؟ نہیں ہیں جی. پھر اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کیا ان کے سامنے آپ بندوق اٹھا کے ان کے ساتھ اس کیپیسٹی میں ہیں کہ ان کے ساتھ آپ مقابلہ کر سکیں؟ نہیں. پھر جب یہ سارا کچھ نہیں تو پھر امریکہ جو ایبسولوٹلی ناٹ تھا اس طرح منہ کر لیا. ایک لڑ گیا بندہ رچرڈ گرینل، وہ بندہ جنس پرست آدمی ہے. اس نے خود کہا کہ مجھے پراؤڈ ہے کہ میں گے ہوں. میں پنجابی سے نہیں دستا گے ہوں ویسے کیا کہتے ہیں. تو وہ ایک گے لڑ گیا بھائی، اور اس نے دیکھا ہے کہ جب پاکستان کے بگوڑے چند گے میں سے کچھ 1-2 گے ہیں ادھر بھی، تو وہ انہوں نے اس کو پروموٹ کرتے ہوئے اس کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے اس کے فالوئنگ بڑھائی ہے. تو وہ پاگل ہو گیا رچرڈ گرینل جناب، باقاعدہ پاگل ہو گیا ہے. اس نے کہا کہ پاکستان ادھا تو میرے پسند کرنے لگ گیا. پھر اس نے دیکھا کہ بھائی یہ تو بڑا مزہ آ رہا ہے، مجھے تو پیسے مزید آ رہے ہیں کیونکہ میرے تو فالوور ہی بڑھ گئے ہیں. تو رچرڈ گرینل جس کا جو گے ہے جنس پرست آدمی، ہم جنس پرست، تو ہم جنس پرست کو پسند کر رہے ہیں یہ لوگ. باقی آپ پاکستانیوں، دیہاتیوں، پنڈ والوں، سارےوں ذرا دیکھو کہ جو بندہ، جو پارٹی، جو لیڈر ہم جنس پرست کو پسند کریں تو ان میں سے کتنے ہم جنس پرست ہوں گے یا گے ہوں گے. باقی آپ خود اندازہ لگا لیں. تو ہاں کوئی چلو کوئی کرسچن بھی ہوتا بے شک، لیکن وہ ہم جنس پرست نہ ہوتا تو میں پھر بھی کوئی گال نہ کرتا. لیکن اب اس طرح کے بندوں کے پیچھے لگنے والوں کے بارے میں بھی سوالیہ نشان ہے بھائی جان. اور دوسرا میں آپ کو ویری ویری امپورٹنٹ بات بتانے لگا تھا کہ یہ جو پریشر پھر بلڈ ہو رہا تھا نا رچرڈ گرینل کا، یورپی یونین کا، امریکہ کا، کینیڈا کا، برطانیہ کا، کہ پاکستان جو ہے وہ 9 مئی میں جو پچھلی دفعہ آپ کو پتہ ہے 25 لوگوں کو سزائیں ہوئی تھی، اب 60 کو ہو گئی ہیں. پہلے 25 کو ہوئی تھی. تو یورپی یونین بھی دھمکیاں دے رہا تھا، امریکہ کا رچرڈ گرینل گے جو ہے یہ بھی دھمکیاں دے رہا تھا. پی ٹی آئی والے تو بہت اگ لائی پئی سی انہوں نے. لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے بھائی جان 60 لوگوں کو مزید سزا سنا دی. انہوں نے کہا اے لو کر لو جو کرنا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ پھر بھی یہ کچھ اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پریشان بھی ہوں گے. ظاہر سی بات ہے پریشان تو لازمی ہوں گے. ان کی پریشانی تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پریشر کیوں نہیں لے رہا. ریاست پریشر نہیں لے رہی، نہ امریکہ کی لے رہی ہے، نہ یورپی یونین کی لے رہی ہے. تو بھائی جان انہوں نے پہلے ہی ایک دفعہ بات کر دی. انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں، جنہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے نا انہوں نے تو ابے بھی آ جانا باہر نکل کے باہروں ادھروں تو پھر بھی نہیں مرنا. تو وہ بھائی جان انہوں نے کہا آن میرٹ ہی ہوگا، ان کے مطابق ہی ہوگا. وہ ہو گیا. اب کوئی نواں سودا بیچنا ہے، سوشل میڈیا کے لوگوں نے پاگل بنانا ہے تو بناتے رہیں. عمران خان صاحب سے ہماری کوئی وہ مخالفت نہیں ہے. یہ جو تلتے ہیں نا اس طرح کی بھائی جان، اور امریکی ہم جنس پرست کے کندھوں پہ بیٹھ کے خوش ہو رہے ہیں پی ٹی آئی والے. میں تو حیران ہوتا ہوں، اور میں تو بلکہ پریشان بھی ہوتا ہوں. حیران تو کیا ہونا ہے. اور وہ یہ کہ آپ دیکھ لیں کہ کہتے ہیں کہ بس اب امریکہ ہی چھڑوائے گا عمران خان کو. تو انشاءاللہ امریکہ نہیں چھڑوا سکتا. پاکستان کے ادارے خود ہی سیاسی پارٹیاں آپس میں مل بیٹھیں گے تو پھر عمران خان صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے، ضرور ہو سکتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے. ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے نہ ہوں. باقی ان کے گناہوں کی سزا تو مل ہی رہی ہے. 1.5-2 سال، 1.5 سال، 1.5 سال تو ہو گئے ہیں بندے کو. تو 2 سال تو جیل میں ادھر، پھر اس کے 190 ملین پاؤنڈ میں بھی سزا کچھ ہو جانی ہے. پھر وہ ضمانت بھی کرا سکتے ہیں. پھر اگر 9 مئی میں ہو گئی ہو وہ جناب لمبی ہے. پھر دیکھتے ہیں کہ امریکن جہاز آتے ہیں عمران خان کو جیل سے نکالنے کے لیے، کیونکہ بڑے لوگ کہتے ہیں نا امریکہ آ کے جیل سے نکال کے عمران خان کو لے جائے گا. تو امریکہ زندہ باد ہو رہا ہے. اور اسی طرح ہی کافر جو ہے نا جناب، دوسرے جو بیرون ملک کے جو ملک ہے نا جو ہمارے خلاف ہیں مسلمانوں کے، وہ ہمیشہ سے اسی طرح کام کرتے ہیں کہ ایک ملک کے اندر ایک خاص قسم کی پارٹی اور ایک خاص قسم کے ٹولے کو سپورٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ حملے کا سوچتے ہیں کہ اندر سے پہلے ملک کو کمزور کرتے ہیں. تو پاکستان کی ریاست پہلے کہہ چکی ہے کہ اندرونی دشمن اور بیرونی دشمن ان دونوں کے اسی پیچھے ہیں بھائی. چاہے سرحد پار سے کوئی آگے ہمارے پہ حملہ کرے گا تو ہم فوراً رسپانس کریں گے. پاکستان کے اندر سے ان کے چمچے کڑشے اور ڈائی ہارڈ فین اگر ریاست پہ اور ملک میں توڑ پھوڑ اور ہیجانی کیفیت برپا کریں گے، انہوں نے بھی خیر کوئی نہیں. بس تو یہ اس میں دوسری رائے کوئی نہیں. آپ لوگ نہ کریں، آپ سیاسی جدوجہد کریں. سیاسی جدوجہد ہوگی تو ہو جائے گا. لیکن ہاں عمران خان ہماری قوم بہت جذباتی ہے نا. عمران خان جیل سے ہے تو سوشل میڈیا پہ لوگوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، فالوئنگ کی.
ظاہر سی بات ہے انہیں لگتا ہے کہ بندہ اندر ہے، حالانکہ انہیں ساروں کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا کا کوئی تعلق کوئی نہیں، اور عمران خان کا وزیر اعظم آنے والے وقت میں کبھی عمران خان صاحب وزیر اعظم بن جائیں، مینوں تو بالکل نہیں لگتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا اس طرح اب جا کے۔ لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے یہاں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کام اگر ہوگا بھی تو امن پسند ہو کے، اور یہ جو اپنا چہرہ دکھایا تھا نا بدماشوں والا، یہ نہیں چلے گا۔ شانت ہو کے سارے کام اگر ہوں گے اور پیٹریوٹک پاکستانی ہو کے کریں گے تو ستے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جو مجھے لگتا ہے ان کی قسمت میں نہیں ہے فی الحال ابھی تک۔ اجازت دیں، اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ، نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔